हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले 4 अफ्रीकी मुज़ाकरात के हवाले से, और इन मुज़ाकरात के दरमियान कुछ खुफिया सरगर्मियां भी होती रहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने एक खुफिया मुलाकात भी की। क्या मामला है इसमें और चीन का कनेक्शन क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे इस्लामाबाद में गरीब मुलाजमा का केस हमने उठाया था। 25 करोड़ का उस खातून के ऊपर और उसके ख़ानदान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, फिर अदालत ने उसे बरी कर दिया, मगर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान ने अपनी पेटियां बचाने के लिए इस खानदान के ऊपर जुल्म का नया बाजार गर्म कर लिया है। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात। एजाज कैसे हैं आप? आसिफ आप ठीक हैं? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। क्या नहीं ताज़ियत? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो एजाज, पाकिस्तान के ऊपर सबकी नज़रें हैं, इस्लामाबाद के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और बड़ी अहम मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि कुछ खुफिया मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो ज़रा हमें तफसीलात बताएं। आसिफ आपको पता है ना कि कल इस्लामाबाद में 4 वज़राए ख़ारजा की एक गैर मामूली मीटिंग थी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो हैं, उन्होंने इनवाइट किया था सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को, इजिप्ट के वज़ीर ख़ारजा को और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को। इनिशियली ये मीटिंग होनी थी तुर्किया में, मगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मसरूफ़ थे, और मेरी इतला तो ये है मसरूफ़ियत की वजह ये थी कि चूँकि जो ईरान है वो मुसलसल पाकिस्तान के साथ एक सेफ़ कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर गुफ्तगू करता है पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, और पाकिस्तान के साथ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है, तो उस कम्युनिकेशन की वजह से पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म है वो किसी और जगह सफ़र नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक मुस्तकिल फ्लड ऑफ कॉल्स आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं जिनको ये रिसीव करते हैं, आगे देते हैं, आगे से लेते हैं, भेजते हैं। तो ये फिर इस्लामाबाद में हुआ। उसमें फिर ये तीनों वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान में आके कल इन्होंने मीटिंग की। मीटिंग किस मौजू के ऊपर की? मीटिंग आपको पता है अमेरिका ने जो 15 पॉइंट्स एक्चुअली दिए हुए हैं इस जंग को ख़त्म करने के लिए, उसके ऊपर बात हो रही है, और ईरान ने भी कुछ नुकात दिए हुए हैं इस जंग को ख़त्म करने के लिए, और जो सबसे अहम नुक्ता है वो है आबनाए हुर्मुज़ खोलने का। और मैं आसिफ एक बात बताऊं कि ख़बर गर्म है कि एक तजवीज़ ये भी है कि जो आबनाए हुर्मुज़ जो है उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान को दे दी जाए, जो सारे स्टेक होल्डर्स को कबूल है। ये फ़ाइनल बात नहीं है, लेकिन एक जो राय ये भी है, लेकिन ईरान भी हमारा ये ख्याल है कि शायद ईरान भी इस बात पे ना माने, शायद कुछ और लोग भी मोतरज़ हो जाएं पाकिस्तान के हवाले से कि हम पाकिस्तान को क्यों माने। लेकिन एक बात ये आई टेबल के ऊपर कि जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको माना जाए। लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन इसमें आसिफ आपको पता है ना, तेल का भी एक बहुत बड़ा मामला है, पेट्रोल का भी बहुत बड़ा मामला है। सऊदी अरब के हमारे भाई वो आए, लेकिन आपने देखा कि सऊदी अरब के बारे में ख़बरें आ रही हैं, MBS के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान के जो तेल के ज़ख़ायर हैं उनके ऊपर हिट किया जाए, ख़र्द का जो उनका इलाका है हिट किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, और हम सऊदी अरब को अपने मुल्क का दोस्त समझते हैं, लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हम ख़बर रिपोर्ट कर रहे हैं, जो रिपोर्ट हुआ है वाशिंगटन पोस्ट में भी रिपोर्ट हुआ है। तो अब मामला ये है कि अगर ये हालात ठीक हो जाते हैं, अगर ईरान के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो आसिफ हम ईरान से पेट्रोल ख़रीद सकेंगे। और आज जो पेट्रोल की कीमत यहाँ पर तकरीबन 300 है और शायद और बढ़ेगी भी, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 100-125 रुपये बन जाएगी, 150 रुपया बन जाएगी, जो कि बहुत कम है जो मार्केट का मौजूदा रेट है। और हम क्लाइंट भी हैं, गल्फ़ स्टेट के क्लाइंट हैं, फिर हम तो पेट्रोल उधर से नहीं ख़रीदेंगे, पेट्रोल तो फिर हम ईरान से ख़रीदेंगे। तो बहुत सारे और लोग भी हैं जो चाहते हैं हमारे क्लाइंट ख़त्म ना हो, हमसे ये लोग ख़रीदते रहें पेट्रोल, हमारी जेबें भरती रहें। तो एक दुनिया जो है ना किसी और चक्कर में। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ, और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ कि 2 रोज़ कबल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और ईरान के जो सदर है मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी जो बात हुई थी, मुझे इतला है कि ईरानी की आदत चाहती है कि पाकिस्तान हमसे पेट्रोल सस्ते दामों ले ले, खरीदे, सस्ते दामों ले ले। तो अगर हमें हमारे तो लोगों का मसला हल हो जाए,
ہمارا تو عام آدمی دیکھیں نا آصف، عام آدمی مر رہا ہے نا، مڈل کلاس آدمی مر رہا ہے، سیلریڈ کلاس. لیکن آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شاپنگ لسٹ میں کچھ پاکستان کی جی نیا چیز تو ہے. اس میں ایک یہ چیز بھی ہے. تو اللہ کرے اس میں بہتری ہو. اب ہمیں یہ بتائیں کہ زرداری صاحب اس سارے معاملے میں کن لوگوں سے مل رہے ہیں؟ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی آصف. کل جب میں سارا دن یہ رپورٹ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ صدر آصف علی زرداری، کل یہ میٹنگ ختم ہو گئی تقریباً 6 بجے کے قریب، وزارت خارجہ میں میٹنگ تھی، اور جو ہی میٹنگ ختم ہوئی تو ہم تو ادھر موجود تھے. ہم نے دیکھا کہ ترکیے کے فارن منسٹر نکلے، پھر ایجپٹ کے نکلے، پھر جو فارن منسٹر ہیں جو ہمارے سعودی عرب کے یہ گئے، ان سب کی اکٹھے میٹنگ ہوئی. پھر سعودی عرب کے فارن منسٹر آئے بھی لیٹ تھے، کل تقریباً 2-2:30 بجے آئے ہیں یہ، اور گئے بھی سب سے پہلے، پھر یہ واپس چلے گئے. ان سب کی میٹنگ پرائم منسٹر سے بھی ہوئی. اب یہ اس دوران میں 1 گھنٹہ گزر گیا، یعنی کہ 6 بجے میٹنگ ہوئی، 7 بجے ایک ادھر میٹنگ ہوگی پرائم منسٹر سے، جہاں پہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر DGISI بھی وہاں پر موجود تھے. طارق فاطمی بہت اہم آدمی ہماری فارن پالیسی میں پیچھے رہ کے کام کرنے والے، اور نو ڈاؤٹ ہمارا جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہے اسحاق ڈار. اور آپ کو پتہ ہے میں ان کا ناقد رہا ہوں، میں ان کا بالکل ناقد رہا ہوں پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، اور پہ ہم بھی تنقید کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے. لیکن اس معاملے میں اسحاق ڈار نے، جو ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بہت کام کیا. تو وہ وہاں پر موجود تھے. اور آصف اس دوران 8 بجے ہمارے صدر آصف علی زرداری اپنی محدود لیکن مناسب سیکیورٹی کے ساتھ ڈپلومیٹک انکلیو میں گئے، آنکلیو میں گئے. اور ڈپلومیٹک آنکلیو میں گئے تو وہاں پر وہ چائنیز ایمبیسی میں گئے، چائنیز امبیسڈر وہاں پر تھے. لیکن ایمبیسی کے اندر کیا ہوا یہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، کیونکہ بند دروازے ہیں نا، اور یا یہ چائنیز کوئی سفارتکار ہمیں بتا سکتے ہیں، یا بتا سکتے ہیں صدر صاحب. تو صدر صاحب سے ہمارے ابھی اتنے ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ وہ ہمیں آ کے کچھ بتائیں یا ہمیں اجازت دیں کہ ہمیں بلا لیں اپنے پاس. اور سفارتکاری ایک ایسا آج کل کے دنوں میں نازک معاملہ ہے، اس کی معلومات اتنی نازک ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے 2 باتوں کے اوپر. ایک تو آصف یہ بات ہو سکتی ہے کہ آصف زرداری صاحب کا یہ نجی نوعیت کا دورہ ہو، کیونکہ آج کل جو ایوان صدر ہے وہ خبروں کا مرکز نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے آصف کہ آصف زرداری صاحب گئے ہوں، ادھر گئے ہوں، چینی ایمبیسی میں گئے ہوں، اور انہوں نے جو چینی صدر شی جی پنگ سے یا ان کے پرائم منسٹر سے فون پر بات کی ہو اور بتایا ہو کہ جی ہم کیا چاہتے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ تو اندازے کی ہم بات کر رہے ہیں. خیر آصف یہ میٹنگ تھی جو بڑی اہم تھی. کل رات کو میں نے جو صدارتی ترجمان ہیں مرتضیٰ سولنگی، ان سے رابطہ کیا تھا. ظاہر ہے اس وقت فوری طور پہ ان کے پاس معلومات نہیں تھیں، لیکن آج دوبارہ میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے آصف ہماری خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی، بلکہ انہوں نے آصف یہ کہا کہ جی کوئی میٹنگ ابھی ہوئی نہ ہو تو ہم اس کے اوپر پالیسی کے تحت بیان جاری نہیں کرتے. تاثر یہ دیا کہ ابھی میٹنگ نہیں ہوئی، اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں، لکھ کے کہتے ہیں جی جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو ہم اس کی پریس ریلیز اور اس کی فوٹیج بھی جاری کرتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ خبر آپ کی غلط ہے یا ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، ایکچولی تو وہ جرنلسٹ ہیں، سیزن جرنلسٹ ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ جو جرنلسٹ ہے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ایسے بات نہیں کر رہے، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہے. لیکن میں ایک آخری بات آصف کہوں اور میں بات ختم کروں گا. عام طور پہ کسی سرکاری وزیر کی یا کسی سرکاری حکام کی پبلکلی تعریف کرنا اچھا نہیں ہوتا بطور جرنلسٹ، لیکن کل جس طریقے سے اسحاق ڈار جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر انہوں نے کام کیا، اور آپ کو پتہ ہے صبح وہ گر گئے تھے جب مصر سرکاری ٹی وی سے بھی نشر ہو گئی، وہ اپنا توازن برقرار نہیں رہا. ان کا یہاں پہ ہیئر لائن فریکچر آیا ہے یہاں پہ دائیں کندھے کے اوپر، لیکن انہوں نے ادھر محسوس نہیں ہونے دیا. اور آپ کو پتہ ہے ان کی عمر کیا ہے؟ 75 ایئرز. اچھا خاصا پین بھی ہوگا اگر فریکچر ہوا. جی انہوں نے پین کلرز کھائے، اور ابھی کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ جو چین کا کنیکشن ہم بات کر رہے ہیں، یہ کل یہ چین کا سفر کر رہے ہیں. ڈاکٹرز نے حالانکہ ان کو کہا کہ آپ آرام کریں، لیکن یہ چین کا سفر کر رہے ہیں. اور چین کیوں جائیں گے؟ یہ جو کوڈ لیٹرل ہوا ہے اس کے اوپر چینی قیادت کو اعتماد میں لینا ہے، کیونکہ آصف مجھے لگتا یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں بظاہر چین نظر نہیں آ رہا، لیکن چین ہر طرف موجود ہے.
اعزاز گارنٹی جو دینی ہے نا وہ چین نے دینی ہے. میری بات ختم ہوگی. دیکھیں اس میں چین اگر ہم تھوڑی سی اس کے اوپر نظر دوڑائیں نا ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ کو چین اس میں براہ راست نظر آئے گا. اس کی میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیں وینزویلا کے اوپر جس طریقے سے ایک کٹ پتلی حکومت امریکہ نے قائم کی ہے اور اب وہاں پہ سارا کچھ جو ہے وہ امریکہ ڈیل کر رہا ہے, لیکن وہاں سے چین کو تیل کی جو درآمد تھی وہ بند ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تقریباً 8 لاکھ بیرل تھی ڈیلی کی, ٹھیک ہے, کیونکہ چین اکیلا اراؤنڈ 30%, 28% ویسے کہا جاتا ہے کہ اکیلا پوری دنیا کی ضرورت کی چیزیں پروڈیوس کرتا ہے. تو اس کی جو تیل کی کنزمپشن ہے نا وہ بہت بڑی ہے اور اس کو لگ بھگ 73% جو تیل ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس کی اپنی ضرورت کے لیے جو چاہیے, جو اتنا بڑا وہ پوری دنیا کے اندر جو وہ پروڈکٹس بیچتا ہے, تو اس کے لیے جو اس اتنی بڑی مشینری کو چلانے کے لیے جو اس کی ہے نا ریکوائرمنٹ وہ بہت بڑی. اچھا, اس کا انحصار جو تیل کا ہے وہ رشیا, سعودیہ, ایران اور وینزویلا پہ ہے. اب ایران سے بھی سپلائی بند ہوگی, ٹھیک ہے, اور سعودیہ سے تیل کی سپلائی متاثر ہو گئی اب نہ ہرمز. تو چین براہ راست اس معاملے سے جڑا ہے. جی ایسے ہی اگر یہ معاملہ لمبا چلے, چین کو تیل کی فراہمی نہ ہو سکے, تو وہ جو اتنی بڑی مشینری ہے جو دنیا کی 28% ضروریات کی چیزیں بناتی ہے, 2 ماہ کے اندر وہ کلیپس ہو جاتی ہے, وہ رک جاتی ہے, بے روزگاری ہو جاتی ہے, چین کی اکانومی ڈگمگا جاتی ہے. سو دیٹ چین اس سارے معاملے کے اوپر نہ صرف نظر رکھے ہوئے ہے, چین اس کے اندر فریق بھی ہے. اور بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان یہ ساری چیزیں چائنا کے ساتھ کانفیڈنس کے اندر جا کے کر رہا ہے, تاکہ ہمارا جو ایک بنیادی اور بہترین دوست جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا وہ ان سارے معاملات میں لوپ میں ہو, اور پاکستان جو ہے جو کچھ کرنے جا رہا ہے اس میں ہماری جو دوستی ہے, ہمارا جو کوآپریشن ہے وہ متاثر نہ ہو. تو ایران کے اندر جو صورتحال بنی ہے, اس سے جو چائنا ایران کے تھرو یورپ تک جانے کی ایکسیس کا ایک خواہش مند تھا, اس عزائم کو بھی ذکر پہنچی ہے. تو ایران والے معاملے پہ چائنا براہ راست کنسرنڈ ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتائی کہ ہمارے صدر نے بھی کل وہاں گئے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایران پہ بات نہ ہوئی ہو, لیکن ہم یہ قیاس کر رہے ہیں, ہمارے پاس خبر نہیں ہے, ظاہر بند کمرے کی بات چیت ہے. لیکن وزیر خارجہ جو اس ساری گفتگو کا محور تھے, وہ جب سون آفٹر دس میٹنگ کل جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دوست کو جا کے اپڈیٹ کریں گے کہ ہمارا کیا رول ہے, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بڑا ہی اہم اور دیرینہ قدم ہے جو کل ہم اٹھانے جائیں گے. کوئی شک ہی نہیں. اور چین کا اس سارے کھیل میں, چین میں جو بات کر رہا ہوں نا, چین کا ایک خفیہ لنک ہے, چین نظر آ رہا ہے, وہ لنک یہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان امریکہ کو بھی ساتھ اعتماد میں لے کر چل رہا ہے. امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اب یہ جنگ ختم ہو جائے, لیکن مسئلہ کہاں پر پھنسا ہوا ہے آصف؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں نا, اس میں ایک بات نکلی, وہ یہ کہ امریکیوں نے پیغام دیا ایرانیوں کو, ظاہر پاکستان کے ذریعے, کہ ہم نا آپ کی کچھ جگہوں پر بمباری کریں گے, آپ نے ہمیں جواب نہیں دینا, ہم جیت کا اعلان کر دیں گے. تو ایرانیوں نے کہا نہیں, اب جنگ ختم کرنے کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے, آپ نے نہیں. یعنی کہ اینڈ کس طرح ہونا ہے اس کے اوپر معاملہ پھنسا ہوا ہے. ایک دوسرا یہ کنسیشنز کیا کیا ملنی ہے, اب نئے ہرمز کیا, یہ 3 چیزوں یہ فارمولہ اصل میں طے ہو رہا ہے. تو دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے. ہوپ فار دا بیسٹ, خدا کرے کہ بہتری ہو اور ہمارے ملک کے لیے, ہمارے وطن کے لیے بہتری ہو. عام آدمی پھنس رہا ہے. آصف یہ باتیں تو ہوتی رہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دن آپ نے ایک ایسی دردناک کہانی سنائی, حالانکہ آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو شامل کیا تھا کہ اس سٹوری کو ہم نے شامل کرنا ہے, چونکہ آپ کے پاس ڈیٹیل زیادہ تھی, تو آپ نے ہم نے سنائی اور درد دل کے ساتھ سنائی. اور ہم نے IG اسلام آباد کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس بات کا نوٹس لیں, لیکن یہ تو الٹا کام ہو گیا. تو بتائیں ہوا کیا اس خاتون کے ساتھ؟ عدالت سے بھی بری ہو گئی, پھر اسلام آباد پولیس نے وہ کر لیا. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سٹوری کا 2-4 لائنوں میں اس لیے بتا دوں کہ جن ناظرین نے وہ پروگرام نہیں دیکھا. دیکھیں, ایک اسلام آباد کی ایک بچی ہے رخسانہ نام کی, کم عمر میں بیچاری کی شادی ہو جاتی ہے, گھروں میں کام کرتی ہے. ایک گھر میں جہاں وہ کام کرتی ہے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی, وہاں پہ ان کا کوئی مالکن سے تنازع ہو گیا, انہوں نے ان کے اوپر ایک FIR کرا دی. 5 لاکھ US پاؤنڈز, 5 لاکھ سعودی ریال
4 لاکھ پاکستانی کرنسی، جس کی مالیت اس وقت لگ بھگ 25 کروڑ روپے بنتی ہے، 24 کروڑ روپے سے کافی زیادہ. تو یہ پرچہ ہو گیا. پھر ان کو بڑا 2.25 سال لگے اس مقدمے میں، اور بالآخر جو ریکوری ان سے کیا ہونی تھی 2,000 روپے کی ریکوری پولیس نے کی، اور عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا کہ اس میں کوئی چیز استغاثہ ثابت نہیں کر سکا، نہ چوری ثابت ہو سکی، نہ اتنی بڑی رقم کا گھر میں رکھنا ثابت ہو سکا، نہ وہ کوئی ذرائع آمدن بتائے جا سکے، اور پھر جو ہے انہوں نے ان کو بری کر دیا. تو ہم نے یہ سٹوری دی تھی کہ، اور ان کے پاس وکیل بھی نہیں تھا، تو یہ وکیل سرکاری طور پہ دیا گیا تھا، مطلب وہ جو پریکٹس کرتے ہیں وکلاء انسانی حقوق کی، وہ اس کے تحت فری آف کاسٹ ہوا. حبیب حنظلہ. یہ جب یہ سٹوری جب سامنے آئی تو ہم نے آئی جی اسلام آباد سے اپیل کی تھی کہ آپ یہاں پہ کوئی ایسا میکینزم بنائیں کہ جھوٹی ایف آئی آروں کا راستہ روکا جا سکے. کیونکہ دیکھیں 2 سال جب تک کیس چلتا رہا اس بچی کو جاب نہیں ملتی تھی کہ آپ ریکارڈ یافتہ ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک بڑی، اور ان کی بڑی بچی معذور تھی، ہم نے وہ بھی درخواست کی تھی. تو ان دونوں درخواستوں پہ ہماری پہ ایکشن ہوا، لیکن ایک پہ بالکل الٹا ایکشن ہو گیا. ایک طرف پولی کلینک اسپتال سے ڈاکٹر طلحہ صاحب نے رابطہ کیا، اور انہوں نے اس فیملی کو کہا کہ آپ نے پیر والے دن صبح 10 بجے آ جانا ہے، آپ کی بچی کا یہاں پہ 100% علاج ہوگا، اور ہم اس کو ہر ممکن طریقے سے جو ہے اس کو نارملائز اس کی زندگی گزارنے کے لیے جو اس کا علاج ہم وہ ضرور کریں گے. تو ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک انسانی ہمدردی کی اپیل کے اوپر جو ہے ہمیں رسپانس کیا. دوسرا آئی جی اسلام آباد کا اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ شکریہ ادا کریں یا ان سے کوئی نئی درخواست کریں. اب معاملہ یہ ہوا کہ ان سے درخواست تو کی تھی کہ نوٹس لیں. انہوں نے جب نوٹس لیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ متاثرہ فیملی کو مزید کوئی گزن نہ پہنچے، لیکن جب انہوں نے نوٹس لیا کہ یہ واقعہ کیوں اور کس طرح ہوا، تو تھانہ لوئی بھیر کا جو، میں اس کو کیا کہوں، اب مجھے بڑا افسوس ہے ان کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہوئے، کہ انہوں نے اپنی وردیاں بچانے کے لیے کیا کیا. کون ہے ایس ایچ او تھانہ؟ یہ ایس ایچ او، ایڈیشنل ایس ایچ او ہیں. ایس ایچ او تو چھٹی گئے ہیں، شہزاد رفیق ایڈیشنل ایس ایچ او ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہفتے کے دن 28 تاریخ کو اس فیملی کے گھر پہ ریڈ کیا آئی جی صاحب کے نوٹس لینے کے بعد، اور کیا کیا کہ فوڈ پانڈا میں وہ بچہ ڈیوٹی کرتا ہے، وہ صبح 4 بجے آیا کہ رات کو جو ہے وہ کوئی سیلری اچھی ہوتی ہے، تو وہ صبح 4 بجے واپس آیا وہاں سے. بیگم اس کو ناشتہ دے کے وہ جب اپنا کام کاج پہ چلی گئی تو 10:30 بجے پولیس نے اسے گھر سے دبوچا اور اٹھا کے تھانے لے گئے، اور گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ اکیلے رہ گئے. ٹھیک ہے. ان کو پڑوسیوں نے بتایا، ان کی بیوی کو، انہوں نے تھانے فون کیا، انہوں نے پھر اپنی ایک بہن کو کال کی، بنوئی کو کال کی، وہ آئے. اچھا جب وہ آئے تو پولیس کی ٹیم دوبارہ آئی اور ان لوگوں کو بھی اٹھا کے لے گئی. ٹھیک ہے. اب وہ بیچاری کام سے بھاگی واپس آئی، بچے اکیلے تھے ان کے پاس، وہ آئی، ایک بچی معذور بھی ہے، وہاں سے ان کی دیکھ بھال کر کے وہ تھانے گئی کھانا لے کے. اس دوران باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن جو ان کے میاں ہیں مدثر، ان کو پولیس نے پہلے تو کہا جی کہ ہم اٹھا کے ہی نہیں لائے، پھر انہوں نے کہا جی یہ ہم نے گرفتاری ڈال دی ہے. اس نے کہا اچھا یہ کھانا ان کو دے دیں. انہوں نے کہا جی کھانا نہیں دے سکتے، کھانا آپ لے جائیں، کھانا ہم انہیں خود دیں گے. اچھا میرے علم میں جب حبیب حنظلہ نے لایا کہ اس طرح وہ ریڈ کیا گیا، تو میں نے شہزاد رفیق جو ہیں ان سے بات کی. میں نے کہا جی آپ کیوں اٹھا کے لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ایف آئی آر میں نامزد ہیں. تو میں نے کہا یہ ایف آئی آر نکالیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ایف آئی آر میں وہ نامزد نہیں ہے، ایف آئی آر تو صرف گھریلو ملازمہ پہ ہوئی ہے. اور یہ اس ایف آئی آر پہ تو عدالت فیصلہ کر چکی ہے. انہوں نے جی، اور انہوں نے، میں نے کہا یہ تو عدالت سے مقدمہ ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہ ہمارے پاس تفتیش میں نا اس لڑکی نے کہا تھا کہ میں نے یہ چوری ہوئی رقم جو ہے نا اپنے میاں کو دے دی تھی. میں نے کہا بھائی تو آپ نے عدالت میں یہ جا کے کیوں نہیں ثابت کیا؟ پھر تو میں آپ کی طرف سے خبر دیتا کہ یار آپ نے وہ پیسے ریکور کر لیے ہیں اور چوروں کو پکڑ لیا، میں تو آپ کی کارکردگی کی خبر دیتا. تو آپ نے تو 2.25 سال وہاں آپ نے تو کوئی چیز پیش ہی نہیں کی. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ریکارڈ یافتہ ہے لڑکی. میں نے کہا ریکارڈ یافتہ اسی طرح جس طرح آپ کے مقدمے میں آپ نے ریکارڈ یافتہ کی ہے بچی. تو انہوں نے کہا جی نہیں اب ہم وہ لے آئے، ہم نے گرفتاری ڈال دی ہے. میں نے کہا اچھا چلیں ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں جو بھی عدالت میں. تو اب افسوس کی بات یہ ہے، ظلم کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت میں 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اس مدثر کو، وہ پیش ہی نہیں کر رہے. کل بچہ عدالت میں تھا، سارا دن وہاں انتظار کرتا رہا، ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس رہا، وہ نہیں پیش کیا.
آج جو ہے انہوں نے جب عدالتی وقت ختم ہوا تو پھر اس نے جا کے سیشن کورٹ میں جا کے درخواست دی کہ یہ اس طریقے سے عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا، تو عدالت نے ایک بیلف مقرر کیا ہے. ظاہر ہے چند گھنٹے گزر جائیں گے ہمارا یہ شو ایئر ہونے میں، اس وقت تک وہ آ جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ صبح وہ بچی ناشتہ لے کے جب گئی تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تھانے سے اس کو ایک پرائیویٹ گاڑی میں نکال کے لے کے جا رہے ہیں میرے میاں کو. تو میں نے کہا میں ناشتہ لائی ہوں، تو اس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے عدالت میں بھی پیش نہیں کیا، اور توقع یہی ہے کہ شاید اسے کسی نجی ٹارچر سیل میں رکھا جا رہا ہے تاکہ کوئی اگر بیلف آ جائے تو اس کو وہ بچہ نہ ملے. تو اب اسلام آباد پولیس جو ہے اگر اسلام آباد میں لوگوں کو مسنگ کرتی ہے تو یہ ہماری اس ہائی کورٹ اور اس سپریم کورٹ کے ناک کے نیچے سے جہاں سے اگر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کا دفاع اگر نہیں ہوتا. ایک ایسا واقعہ جو آئی جی کے نوٹس میں ہے، ایک ایسا واقعہ جو پولیس کے نوٹس میں ہے، ایک ایسا واقعہ جو عدالتوں کے نوٹس میں ہے، وہاں پہ اگر شہزاد رفیق اور ان کے ساتھ یہ کوئی سب انسپیکٹر ہیں قمر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں، یہ اگر لوگوں کو اس بدماشی کے ساتھ اور غنڈہ گردی کے ساتھ اٹھا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ باقی ملک میں پولیس کیا کرتی ہوگی؟ بالکل صحیح بات. آپ مجھے بتائیں کہ باقی ملک میں پولیس کیا کرتی ہوگی؟ 2 دن میں اس کے اوپر کتنا ٹارچر ہوا ہوگا کہ تم یہ کنفیس کرو کہ ہاں جی ہم نے لوٹا ہے ورنہ ہماری نوکریاں جائیں گی. 2.25 سال میں آپ نے کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا اس میٹر کو آگے؟ اگر آپ کے پاس یہ بیان تھا تو پھر تو آپ کو اسی بات پہ نکال دینا چاہیے پولیس سے کہ آپ کے پاس یہ بیان تھا کہ پیسے جو ہیں میاں کے پاس ہیں اور آپ نے میاں کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا، اور عدالتوں میں 2.25 سال کے بعد مقدمہ ڈیسائیڈ ہوا. اب آئی جی اسلام آباد سے ہماری اب ہم کیا درخواست کریں دوبارہ؟ یہ نہ کوئی نئی درخواست کریں تو وہ بچی کو بھی اٹھا کے لے جائیں، کیونکہ ایک اندھیر نگری ہے، اندھیر نگری ہے. جو ناصر رضوی ہیں آئی جی اسلام آباد، میں تو کہوں گا کہ ان کو اس سارے معاملے کو نوٹس لیں، اس طرح کا نوٹس نہ لیں جس طرح یہ ہو گیا ہے. اور ان پولیس والوں نے جو یہ کام کیا ان کے خلاف میرے خیال میں فوری طور پہ کارروائی کی جانی چاہیے، مثال بنانا چاہیے. یہ ٹیسٹ کیس ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو میرے خیال میں ناصر رضوی صاحب پھر وہ ذمہ دار ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں ناصر رضوی صاحب اپنے پاس انکوائری رکھ لیں، بالکل ٹھیک بات، یا کسی ایسے ایماندار افسر کے پاس جس پہ انہیں ٹرسٹ ہو، وہ انہیں انکوائری میں پتہ چل جائے گا کہ کون گلٹی ہے اور کون نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے پاس بلا لیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ گلٹی ہے یا نہیں ہے. اگر انہوں نے یہ چوری کی ہوتی تو وہ 7,000 روپے کے مکان پہ آج بھی رہ رہے ہوتے. عجیب ظلم کی چکی ہے، اور میں یقین کریں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. اور اس پہ جو ہے اعلیٰ سطح پہ نوٹس دوبارہ آئی جی صاحب کو لینا چاہیے. میں تو حبیب حنظلہ کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اس کیس کو پرسو کر رہا ہے، ورنہ لوگ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. تو حبیب حنظلہ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ کا بھی شکریہ آج آپ نے مجھے. اس کی بھی جاب ہے اور ہماری بھی جاب ہے کہ ڈاؤن ٹروڈنز جو ہیں ان کی آواز آنا چاہیے. لیکن اس پہ آئی جی صاحب اگر خود انکوائری کریں یا اپنے کسی دیانتدار افسر سے کرائیں تو انہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ وہی تھانہ دوبارہ اس معاملے کو میں اپنی نائلی کو چھپانے کے لیے اس خاندان کو رگید رہا ہے. آج یہی میں آج یہی تھا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.